Assalamu alaikum class, I hope you all are doing good. In my previous video I talked about John Milton Paradise Lost, and in this video I am going to talk about Jacobean and Caroline drama. आप लोग जानते हैं कि मैं एक सीक्वेंस के साथ इंग्लिश लिटरेचर को मैंने स्टार्ट किया है और उसी सीक्वेंस के साथ मैं चल रही हूँ और इंशाल्लाह उसी सीक्वेंस के साथ ही मैं उसको प्रोसीड करूँगी आगे। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जैकोबियन एंड कैरोलाइन ड्रामा की। सो बेसिकली जैकोबियन ड्रामा इज अ बॉडी ऑफ प्लेज रिटन एंड परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ जेम्स वन ऑफ द इंग्लैंड, सो विच इज नोन फॉर इट्स एक्सप्लोरेशन ऑफ ट्रेजेडी in a manner that is distinct from the Elizabethan era. एलिजाबेथन ड्रामा से टोटली ये मुख्तलिफ किस्म का जो है एक इन्वायरमेंट है जैकोबियन और कैरोलाइन ड्रामा के अंदर। वाई? बिकॉज आफ्टर शेक्सपियर जो ड्रामा है इन इंग्लैंड वो बहुत ज़्यादा उसने सफ़र किया। क्यों? क्योंकि जो हाइट्स शेक्सपियर ने क्रिएट की थी उनको फिर किसी ड्रामेटिस्ट ने दोबारा टच करने की कोशिश नहीं की। सो अगर हम ये कह लें कि एक डिक्लाइन जो है वो स्टार्ट हो गया था ड्रामे का, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद जितने भी ड्रामेटिस्ट आए, फॉर एग्जांपल द ड्रामा इन द हैंड्स ऑफ बी माउंट एंड फ्लेचर एंड अदर, it does not touch those height which Shakespeare has created. So we can call it कि एक डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। जो रियल स्पिरिट था एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट का वो हमें नज़र नहीं आता, वो डिसअपेयर हो गया। और आउटवर्ड शो और जो ट्रैपिंग्स हैं वो हमें नज़र आती हैं, जो ओरिजिनलिटी है वो हमें कहीं पे भी नज़र नहीं आती। फॉर एग्जांपल जितने भी ये जैकोबियन और कैरोलाइन ड्रामा के ड्रामेटिस्ट हैं, ये बेसिकली बात करते हैं करेक्टर के सेंटिमेंट्स और आउटवर्ड जो स्पीचेस हैं उनकी बात करते हैं, और ज़्यादातर जो है कोशिश करते हैं तवज्जो देते हैं रेट्रिकल इफेक्ट्स के पे, उनके लैंग्वेज के ऊपर, और लैंग्वेज भी ऐसी कि जो बहुत ज़्यादा मेलोड्रामिक और ओरिजिनल लैंग्वेज यूज़ नहीं करते। इफेक्ट पे ज़्यादा जोर देते हैं, ओरिजिनलिटी के ऊपर उनका कोई ज़्यादा काम नहीं होता। और इसी तरह से अगर हम ड्रामेटिस्ट की बात करेंगे, जो इम्पोर्टेंट ड्रामेटिस्ट थे इस दौर के, तो हमें जो ग्रेटेस्ट नाम नज़र आता है जैकोबियन पीरियड में वो है बेन जॉनसन। Ben Jonson, you know that, who has already been dealt with the Renaissance period as much as he belongs to this period. और Ben Jonson भी जो है बेसिकली ये टेक्निक ऑफ सैटायर यूज़ करता है अपने ड्रामा के अंदर। फोली और इवल कैरेक्टर्स की जो है ना उसको हाईलाइट करता है और उनको मॉक करता है। मॉकरी का एलिमेंट जो है हमें इस पीरियड के अंदर जो है वो ज़्यादा नज़र आता है। और जो टोन है ड्रामेटिस्ट की वो भी हमें बड़ी डार्कर नज़र आती है, बड़ी सिनिकल पॉजिटिव टोन नज़र नहीं आती। और उसके रीज़न्स भी हैं। रीज़न्स ये है कि वहाँ का टाइम पीरियड देखें, क्योंकि जैकोबियन और कैरोलाइन टाइम पीरियड जो है बड़ा ही सोशल अनरेस्ट, पॉलिटिकल, रिलीजियस अनरेस्ट नज़र आता है। क्यों? क्योंकि प्योरिटन्स जो हैं वो उस टाइम ऑन राइज हैं और थिएटर जो है वो क्लोज करने की बात करते हैं, और बड़ा ही जो है ना दो हिस्सों में लोग बटे हुए हैं। एक किंग जेम्स द वन के फॉलोअर्स हैं और एक दूसरे जो हैं किंग चार्ल्स द वन उनके फॉलोअर्स हैं। तो इस तरह से जो है एक पॉलिटिकल अनरेस्ट हमें नज़र आता है, और वो ही अनरेस्ट हमें वहाँ के ड्रामेटिस्ट की राइटिंग के अंदर भी नज़र आता है। तो मेजर जो ड्रामेटिस्ट हैं इस टाइम पीरियड के वो मैंने आपको बताया बेन जॉनसन है। उसके बाद जो है जॉन मार्स्टन भी जो है, मार्स्टन भी जो है उसका जो स्टाइल है थोड़ा सा वायलेंट है, बड़ा एक्स्ट्रावेगेंट स्टाइल के अंदर लिखता है। और इम्पोर्टेंट इसके जो कुछ प्लेज हैं उनमें एंटोनिया एंड मेलिडा है, या एंटोनियाज रिवेंज है।
تو ایک اور پلے جو اس کا بڑا فیمس ہوا تھا وہ ایسٹ ورڈ ہو تھا، جو کہ ایک کامیڈی کی شکل میں اس نے لکھا تھا، بٹ جو سٹائل ہے وہ بڑا ہی فورسفل اور امپریسو سٹائل میں یہ لکھتا تھا. اس کے بعد جو امپورٹنٹ ڈرامیٹسٹ ہمیں نظر آتا ہے وہ تھامس ڈیکر. تھامس ڈیکر جو تھا وہ مارسٹن کی طرح نہیں تھا، بلکہ وہ تھوڑا جینٹل سٹائل میں لکھتا تھا، اور اس کا جو سٹائل تھا اس کے اندر ہمیں سینیسزم جو ہے ذرا کم نظر آتا ہے، تھوڑا سا اچھا سٹائل ہے، پازیٹیو سٹائل ہے، اور ہمیں اس کی سٹائل میں تھوڑی فریشنس نظر آتی ہے. ان لائک بین جانسن جو تھا تھوڑا سا سینیکل ٹون تھی، سٹائر یوز کرتا تھا. اور ڈیکر کے جو امپورٹنٹ پلے ہیں ان میں ہمیں بڑی اچھی اچھی کامیڈیز نظر آتی ہیں، جیسے شو میکر ہالیڈیز جو ہے بڑی ہی خوبصورت اس کی ایک کامیڈی تھی، جس میں وہ ایک لنڈن کے شو میکر کے بارے میں جو ہے بات کرتا ہے. اسی طرح سے ایک اور امپورٹنٹ رائٹر جو ہمیں نظر آتا ہے اس ٹائم پیریڈ کا وہ ہے تھامس ہیوڈ. تھامس ہیوڈ بڑا ہی زبردست رائٹر تھا، اور اس کی رائٹنگ سملر تھی ڈیکر کے ساتھ ساتھ، بڑی اچھی گڈ ٹیمپر اور بڑی خوبصورت سٹائل میں لکھتا تھا. اور اس کے پلیز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہی کافی، فار ایگزامپل اس نے کوئی 220 کے قریب پلیز لکھے تھے، جس میں 24 ہی صرف سلامت رہے، باقی جو ہیں وہ ایکسٹینٹ ہو گئے. اور اس کے جو سب سے امپورٹنٹ پلے ہیں ان میں جو ہے دا فیئر میڈ آف ایکسچینج ہمیں نظر آتا ہے. اے ویمن کلڈ ود کائنڈنیس، ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ پلے آف تھامس ہیوڈ. بڑے اچھے اسٹائل میں یہ لکھتا ہے، پازیٹیو سٹائل. ہیوڈ کو کے بارے میں چارلس لیم نے کہا تھا کہ ہی از اے سارٹ آف پروز شیکسپیئر. اور اس کے بعد ایک امپورٹنٹ پلے رائٹ جو ہمیں نظر آتا ہے وہ تھامس مڈلٹن ہے. مڈلٹن ان لائک ڈیکر اینڈ ہیوڈ، ہی واز مور کنسرنڈ ود دا سٹی آف لنڈن. لنڈن کے بارے میں لکھتا ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہاں کی سٹی لائف کے بارے میں لکھتا ہے. اور یہ جو ہے اس کی جو امپورٹنٹ اگر پلیس کی ہم بات کریں تو وہ ہے اے ٹرک ٹو کیچ دا اولڈ ون، اور ایک امپورٹنٹ پلے ہے اے میڈ ورلڈ، مائی ماسٹر. یہ سارے جو ہیں اس کے امپورٹنٹ پلیز ہیں. ویمن بی اویئر ویمن، یس، یہ بھی اس کا ایک اسکینڈلس کرائم پلے تھا جو اس نے لکھا تھا. اس کے بعد جو دو بڑے ہی امپورٹنٹ رائٹر ہم کہہ لیں اس ٹائم پیریڈ کے تھے، جو کہ شیکسپیرین ریونج سٹائل ٹریجڈی میں لکھتے تھے. جیسے شیکسپیئر کا جو ٹریجڈیز تھیں، لیٹر ٹریجڈیز، وہ اس نے کیرولائن پیریڈ کے ٹائم پیریڈ پہ ہی لکھی تھی. تو وہ دو ہیں، وہ ہے ایک ہے جان ویبسٹر اور دوسرا ہے جان فلیچر. جان ویبسٹر جو ہیں اس نے بہت زیادہ پلیز جو ہیں وہ کولیبوریشن کے ساتھ لکھے تھے دوسرے رائٹر کے. تو اس کا جو سب سے امپورٹنٹ پلے ہے وہ ہے دا وائٹ ڈیول اور ڈچز آف مالفی. یہ بڑے ہی امپورٹنٹ پلیز ہیں اور یہ فل آف فزیکل ٹیرر ہیں. بڑا ہی ان کا جو ایٹماسفیئر ہے وہ ڈریمی ہے، اور جس میں خون خرابہ، مار دھاڑ، یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں. تو کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈارکر ٹون جو ہے وہ یوز کرتا ہے، ایک میلو ڈرامیٹک ٹون یوز کرتا ہے، ہارر وائبس جو ہیں، اور جس میں سفرنگ کی بات ہوتی ہے، ہیومن اور فزیکل ٹیرر بھی ہمیں اس پلے کے اندر نظر آتا ہے. دوسرا جان فلیچر ہے، جو بھی جان ویبسٹر کی طرح اپنی کچھ پلیز کے ساتھ بڑا ہی فیمس ہوتا ہے، اور بہت سارے ڈراما جو ہیں اس نے فرانزک بیماؤنٹ کے ساتھ جو ہے کولیبوریشن میں جو ہے وہ لکھے تھے. اور اس کا جو امپورٹنٹ پلے ہے وہ ہے دا نائٹ آف برننگ پیسل، جو کہ ایک ٹریجی کامیڈی ہے، اور دا فلاسٹر، اور اس کے بعد اے کنگ اینڈ نو کنگ. سو یہ سارے جو ہیں کیا ہیں، یہ امپورٹنٹ پلیز ہیں جو جان فلیچر نے لکھے ہیں. دا نائٹ آف برننگ پیسل بیسیکلی یہ ایک اچھی لائیولی سی کامیڈی ہے جو اس نے لکھی ہے. تو
یہ دو جو رائٹرز ہیں یہ بڑے ہی وہاں پہ مشہور ہوئے اس ٹائم پیریڈ کے دوران. کیونکہ بڑی ایک ریونج اور ڈارک اور ٹون کے اندر انہوں نے لکھا اور ان کا جو ہے وہ بڑا ہی ڈرامہ اس ٹائم پہ ہٹ ہوا. تو اس ساری چیزوں کو سمرائز کرتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو جیکوبین یا کیرولائن ڈرامہ ہے وہ ان لائک الزبیتھن ڈرامہ جو ہے ان کے اندر ہمیں شفٹ نظر آتا ہے، جیسے ہمیں وہاں کے سوشل پولیٹیکل شفٹ جیسے ہمیں نظر آتا ہے تو ان کے سٹائل کے اندر بھی ہمیں ایک شفٹ نظر آتا ہے. سو آپٹیمسٹک اور گرینڈیور سٹائل جو تھا الزبیتھن ڈرامے کا ویسا ہمیں نظر نہیں آتا، بلکہ ہمیں کمپلیکس اور ڈارکر تھیمز جو ہیں، ریونج ٹریجڈیز جو ہیں ہمیں وہ نظر آتی ہیں. اور اس کے علاوہ ہمیں سیٹائر جو ہے، آئرنی جو ہے، اس کا یوز ہمیں ڈرامہ کے اندر بہت زیادہ نظر آتا ہے. سیٹائر آپ کو پتہ ہے از اے یوز آف آئرنی اور ہیومر ٹو ٹیک اے critical look at either human failings یا پولیٹیکل سچویشن یا ٹاپیکل ایشو آف دا ٹائم. سو وہ ہمیں نظر آتی ہیں. اس طرح سے ہیومن ایول کے اوپر بڑی بات ہوتی ہے جیکوبین پلیز کے اندر، یعنی لوگوں کے مورالٹی کو کوشچن کیا جاتا ہے کہ ہیومن کیپیسٹی کتنی ہے ایول کی، کہ کس حد تک انسان ویکڈ ہو سکتا ہے، ایول ہو سکتا ہے. سو جیکوبین ڈرامہ اس کے اندر ہمیں یہی کرائم اور وائلنس کس طرح سے کمٹ کرتے ہیں لوگ اپنے ایول انفلوئنسز کی وجہ سے، تو یہ سارے جو ہیں تھیم ہمیں نظر آتے ہیں. اسی طرح سے ایک اور کریکٹرسٹک جو جیکوبین اور کیرولائن ڈرامہ کی ہے وہ یہ ہے کہ جو کریکٹرز ہیں جیکوبین پلیز کے اندر وہ ڈیپلی کیا ہیں، کمپلیکس اور فلاڈ ہیں. اور پلاٹ بھی جو یوز کرتے ہیں ڈرامٹسٹ وہ کیا ہیں، بہت زیادہ کمپلیکس ہیں، جس میں ہمیں پولیٹیکل انوالومنٹ نظر آتی ہے، جس میں ہمیں انٹریگ، جس میں ہمیں ڈیسیٹ، ہمیں مینیپولیشن نظر آتی ہے. سو یہ جتنے بھی پلیز ہیں وہ ہیومن لائک دیز پلیز پروب ڈیپلی انٹو ہیومن موٹیویشنز، ڈیزائرز اینڈ فیئرز. اس کے علاوہ مورل ایمبیگوٹی جو ہے، it is a distinct move away from the clear moral position in Jacobean drama. Characters often they inhabit a moral ambiguous world where right and wrong are not easily distinguished. ایک ایمبیگوٹی ہے. لینگویج بھی اگر ہم دیکھیں تو ایک واحد فینومینا ہے لینگویج کا، وہ یہ ہے کہ یہ زیادہ تر لینگویج کو فلانٹ کرنا چاہتے ہیں یہ ڈرامٹسٹ، اور ریٹریکل افیکٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس لیے بڑی میٹافور یوز کرتے ہیں اور لمبی لمبی اسپیچز یوز کرتے ہیں. اس کے علاوہ میں نے آپ کو پیچھے بھی بتایا تھا نا، یہ جو کیا تھے میٹافزیکل رائٹرز تھے، تو وہ بھی لینگویج کو ایک طرح سے فلانٹ کر رہے تھے. تو یہ ٹرینڈ جو ہے وہ ادھر ان کی لینگویج کے اندر بھی آرنامنٹ سٹائل، سجاوٹی لینگویج کا یوز جو ہے نا وہ بڑا ہمیں نظر آتا ہے. اور ایک جو ایلیمنٹ ہمیں نظر آتا ہے ان کے ڈراماز کے اندر وہ سپر نیچرل ایلیمنٹ جو ہے فار دا ویری فرسٹ ٹائم وہ بہت آن رائزن ہیں اور وہ بہت زیادہ ہمیں نظر آتے ہیں، کہ جیسے گوشت ہیں، وچز ہیں، سپر نیچرل اینٹیز ہیں، یہ ساری نظر آتی ہیں. ٹریجک کامیڈی کے ایلیمنٹ جو ہے وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے، جس میں مکسنگ آف ٹریجڈی اور کامیڈیز، اور آپ کو پتہ ہے شیکسپیئر نے فار دا ویری فرسٹ ٹائم یہ ساری نظر آتی ہیں. ٹریجک کامیڈی کے ایلیمنٹ جو ہے وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے، جس میں مکسنگ آف ٹریجڈی اور کامیڈیز، اور آپ کو پتہ ہے شیکسپیئر نے فار دا ویری فرسٹ ٹائم جو ہے نا اس کو انٹروڈیوس کروایا، بیکاز اکارڈنگ ٹو ہم دیٹ لائف از اے مکسچر آف کامیڈی اینڈ ٹریجڈی ایز ویل. سو یہ جو ہے ہمیں نظر آتی ہے ان جیکوبین اور کیرولائن ڈرامہ کے اندر. سو اگر ہم یہ کہیں کہ جیکوبین اور کیرولائن ڈرامہ جو ہے ان لائک الزبیتھن ڈرامہ جو ہے it suffered a serious setback. Why? Because when the theatre were closed in 1642 by the order of parliament which was controlled by Puritans, so جو ڈکلائن ہے ڈرامہ کے اندر وہ بڑا ہی واضح ہمیں نظر آتا ہے. تو وہ کوئی 18 سال بعد جو ہے وہ واپس ری اوپن ہوتے ہیں، تو وہ
ڈکلائن ہمیں ڈراما کے اندر بھی نظر آتا ہے. تھینک یو.